इंशाल्लाह ताला मैं जेल में भी खुश था, अभी बाहर में आ गया ना, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बले के सामने कुछ भी नहीं है। शेर और जरदारी दोनों का कोई अता पता नहीं चलेगा आप लोगों को। और ये कौम कभी भी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं करेगी। जेल में मैं बड़ा खुश हूँ। ये लोग तो बड़े वो समझते थे कि ये 3 दिन भी नहीं निकालेगा। इंशाल्लाह ताला कौम की खातिर मैं 3 साल भी निकालूंगा। मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो खान बाहर हो मैं अंदर हूँ, मगर अभी खान में और मुल्क में फ़र्क तो है। आसिफ अली जरदारी किसने कहा कि ये एक वक्त आएगा कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेगा ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम मिराज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है, आज मैं उनके साथ बैठा हूं। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की जान है आप, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रांझा साहब क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खान साहब, आपको तो जेल में रखा था, आप तो बाहर आ गए। इंशाल्लाह ताला मैं जेल में भी खुश था, अभी बाहर में आ गया ना, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। दमादम मस्त कलंदर होगा। तो बाहर तो आसिफ अली जरदारी भी है, बाहर तो शेर वाले भी हैं। ये बले के सामने कुछ भी नहीं है। बल्ले के सामने कुछ भी नहीं। बले के सामने कुछ नहीं है ना। इंशाल्लाह ताला रांझा साहब आप एक बात याद रखें कि 8 फरवरी को बल्ले के ऊपर ही मोर होगी। तो उस दिन बल्ला वो शेर और जरदारी दोनों का कोई अता पता नहीं चलेगा आप लोगों को और न कौम को। और मुझे पूरी कौम पर यह फ़ख्र है कि मैं चाहे जेल में होता या चाहे मैं अब बाहर आ गया हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से ये कौम कभी भी इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को मायूस नहीं करेगी। तो इमरान खान साहब, मुझे ये बताएं कि आपके साथ तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, उनका बताएं उनके हालचाल कैसे हैं? कोई डीलिंग में आने तो नहीं लगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो डील वाले थे वो तो चले गए ना, वो तो पहले ही हफ्ते में सब इधर उधर हो गए ना। मगर जो अभी तक मेरे साथ शाह साहब खड़े हैं ना, मुझे शाह साहब पर फ़ख्र है कि वो अभी तक उसने जेल की ये जो सोबतें हैं वो अच्छी तरह से बर्दाश्त किया ना, कहीं वो डरा वरा नहीं है ना। और मुझे पूरा यकीन है कि कुरैशी साहब मेरे साथ आखिर दम तक होंगे। तो खाते क्या है जेल के अंदर, पीते क्या हैं और गाते शाते भी होंगे? फिर ज़ाहिर सी बात, आप तो सारा दिन बैठना होता है, तो क्या क्या करते? नहीं, खैर गाता वाता तो नहीं हूँ। गाते तो मैं मेरी पहली भी वो थी ना, इतना वो नहीं ना, जो भी सामने आ जाए ना कहा जाता हो ना, कहता हूँ ना। बंदा तो नहीं खा जाते? कभी कभार तो दिल चाहता है ना कि जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं ना, वो तो चाहता हूँ कि मैं उसको कहा जाऊँ ना। मगर जेल में मैं बड़ा खुश हूँ। ये लोग तो बड़े वो समझते थे कि ये 3 दिन भी नहीं निकालेगा। इंशाल्लाह ताला कौम की खातिर मैं 3 साल भी निकालूंगा बड़ी खुशी से निकालेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। तो नूर मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कब से हैं और इमरान खान साहब से आप कितनी बार मिले? मैं तहरीक इंसाफ में उस वक्त से हूँ जब ये तहरीक इंसाफ अभी बनी ही नहीं थी ना। जब ये बन रही थी ना, मैं उस वक्त छोटा था, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि खान साहब से मैं मिलो। और फ़ंड रेजिंग के सिलसिले में मैं खान से मिला हूँ। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का एक वो था ना ग्रुप था, तो उन्होंने ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में उसने किया था ना उसके लिए प्रोग्राम, तो उसमें वहाँ पे मैं इनसे मिला हूँ। तो मेरी दिल की ख्वाहिश ये थी कि इमरान खान सियासत में आए और अपनी पार्टी का नाम जस्टिस पार्टी ऑफ पाकिस्तान रखें। तो वो मेरी ख्वाहिश थी, पूरी हो गई कि वो उसमें आ गए हैं ना अपना सियासत में। मगर उसने जस्टिस के बजाय तहरीक इंसाफ का नाम रखा, तो मुझे उस पर भी बहुत बड़ी खुशी है ना। और उसके बाद खान से अब वगैरह मैं मिलता रहता हूँ ना जिस वक्त। अब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने उस के बाद खैर मैं नहीं मिला हूँ, मगर उससे पहले हमारा इधर वो था ऑफिस G6 में, वहाँ पे तो रोज़ हमारी मुलाकात होती थी ना। तो मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि खान साहब जेल के अंदर हैं, आप बाहर घूम फिर रहे हैं, तो लोग आपको ये नहीं कहते कि आप जेल में चले जाएं और खान साहब को बाहर लें? लोगों की तो बहुत, या मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो खान बाहर हो मैं अंदर हूँ, मगर अभी खान में और मुझ में फ़र्क तो है। और लोग मुझे देखे तो वो जो खान साहब की जो प्यार मोहब्बत है ना, वो मुझे मिल रहा है ना साथ साथ में। और लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कात है खान साहब से।
تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے یا مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو ایم کیو ایم کی بات کی جائے یا پاکستان استحکام پارٹی جو ہے ان کی بات کی جائے تو یہ سارے کے سارے اب اکٹھے ہو کہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ بلے کا یا تو کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہی نہ ہونے دیں اور اگر کھڑا ہو تو وہاں ہمارے سارے ملا کے ایک کینڈیڈیٹ آ جائیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے اس الیکشن میں کیا پاکستان تحریک انصاف جیتے گی؟ بھائی بات یہ ہے نا، یہ سب پاکستانیوں کو میں بتا رہا ہوں نا، جتنے بھی پاکستانی مجھے دیکھ رہے ہیں نا، سب کو میں یہ بات بڑے وثوق کے ذریعے سے بتا رہا ہوں نا. فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہو جائے نا تو خان صاحب سویپ کر جائے گا نا پورے پاکستان میں. اور اللہ کرے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہو جائے. یہ قوم کی اور ملک کی وہ ہے نا، اس میں بلائی ہے کہ فری اینڈ فیئر ہو. باقی پاکستان میں تو ہر چیز ممکن ہے. پاکستان میں آصف علی زرداری کس نے کہا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے گا نا، اور وہ بھی بن گیا ہے نا. جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے نا تو یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی کبھی گرفتار کرنے کی کسی نے کوشش کی؟ آئے آپ کے گھر چھاپے واپے تو خیر نہیں پڑے نا، کیونکہ میں یہاں پہ تھا نہیں ہے نا. اور ان دنوں میں جس وقت یہ 9 مئی ہوا تھا نا تو اس سے تقریباً 15-20 دن پہلے مجھے کمر کا مسئلہ ہوا تھا نا، تو میں گھر سے بالکل باہر نہیں نکلا ہوں نا. اور پارٹی والوں کو بھی پتہ ہے نا کہ اس کو مسئلہ تھا نا، تو اس لیے میں باہر نہیں آیا نا. ویسے تو میں اپنی پارٹی کے ہر ایونٹ میں جاتا رہتا ہوں نا، ہر کوئی بھی ایونٹ میں نے مس نہیں کیا نا. اور دھرنا جو ہے، دھرنا 126 دن کا دھرنا ہوا نا، 126 دن کے دھرنے میں تقریباً 116 دن دھرنے میں گیا ہوں نا. 116 دن آپ دھرنے میں رہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سب سے پہلی بار خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے آپ کو کیا کہا اور انہیں لگا کہ یہ تو بالکل میری فوٹو کاپی ہے؟ خان صاحب تھوڑا سا شاک تو ہو گیا نا کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلا ہے نا. تو بہرحال خان جو ہے، خان کو اگر آپ قریب سے دیکھیں نا، خان بہت ملنگ ٹائپ کا بندہ ہے، بہت ملنگ ٹائپ کا بندہ ہے نا. وہ ان چیزوں میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں نا کہ بھائی بس اس کو صرف کام سے غرض ہے کہ کام کام اور کام. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی، کیونکہ بالکل ہو بہو آپ عمران خان کی طرح ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ کی اس وجہ سے آپ کو پاکستان تحریک انصاف پسند تھی؟ کیونکہ لوگ کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں پارٹی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا یا آپ کو ویسے ہی ہے کہ یہ سچا اور کھرا لیڈر؟ نہیں، میں تو شروع سے جس وقت خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے نا تو اس وقت سے میں خان صاحب کو پسند کرتا تھا نا، اس وقت سے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہ سیاست میں آئے نا، اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ سیاست میں بھی آیا ہوں نا. حالانکہ میری سیاست اتنی وہ تو نہیں ہے نا، مگر شروع سے میں خان کے ساتھ ہی تھا نا. اور یہ خان کے بارے میں مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ میری شکل جو ہے نا خان صاحب سے ملتی ہے نا. تو آپ کا خود دل چاہتا ہے کہ میں کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑوں؟ اگر خان صاحب نے موقع دیا ہے نا تو میں بالکل تیار. خواہش ہے آپ کی سیاست میں آنے کی؟ خواہش خان کی وہ اگر خان کہے کہ سیاست میں آ جائے نا اور الیکشن آپ کریں نا تو میں پارٹیسپیٹ کروں گا نا، ورنہ تو میں نہیں کروں گا. تو مجھے یہ بتائیں جب کبھی آپ گھر جاتے ہیں یا کہیں سے گزرتے ہیں اور اگر آپ کالے رنگ کی ویگو دیکھ لیں تو ڈر تو لگتا ہوگا کہ یہ کہیں میرے پاس تو نہیں آ رہے؟ بہت. ایک دفعہ تو وہ آئے تھا نا، اوپر وہ لگا ہوا تھا نا، یہ جو پولیس والے لگاتے ہیں نا، تو وہ کافی دور سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ تو خان صاحب گھر کے اندر جا رہے ہیں نا. سامنے بہت بڑی وہ تھی نا، 10 فٹ اونچی دیوار تھی نا. اب مجھے کمر کا مسئلہ بھی تھا نا، میں ایک دم میں نے گاڑی ادھر کڑی کر کے پھر میں اس طرف بھاگنے لگا نا. پھر ادھر میں نے کہا، میں نے بولا یہاں سے تو شاید میں چڑھ جاؤں نا. ادھر نیچے بہت بڑی کھائی تھی نا. میں نے بولا کہ یہ جو کمر تو ہے نا، یہ تو خیر یہ تو ویسی آلریڈی ڈیمیج ہے نا، کہیں گھٹنے اور یہ نہ ٹوٹ جائے نا. تو بس اللہ تعالیٰ نے کچھ ورد کیا نا، اللہ نے بچایا نا پھر مجھے. اللہ نے آپ کو بچایا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ سارا دن کیا کرتے ہیں، یا لوگ آپ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ساتھ تصویریں لیں، یا یونیورسٹی کالجوں میں یا یوں آگے پیچھے آپ کو بلایا جاتا ہے؟ بلاتے ہیں لوگ، بلاتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں نا، بہت زیادہ پیار دیتے ہیں نا. کچھ تو لوگ اتنے وہ ہوتے ہیں نا کہ لڑکیاں بھی کافی آپ کو پیار دیتی ہوں گی اور آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ میں دوسری تیسری شادی کر ہی لوں. ظاہر سی بات ہے آپ نے عمران خان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے نا. نہیں اس سلسلے میں تو خیر میں نہیں کر سکتا نقشے کا. کوئی آپ کی پیرنی شیرنی نہیں ہے؟ پیرنی تو ساری میری پیرنیاں ہیں نا، یہ جو جتنی بھی ہے نا، یہ سب میں جو پیرنیاں لگتی ہے نا، یہ جو سب اچھی لگتی ہے. اچھی لگتی ہے نا.
تو یہ ہے کہ لوگ پیار دیتے ہیں نا, لوگ پیچھے بھاگ کر آتے ہیں نا, یار آپ خان صاحب ہیں, میں کہتا ہوں خان, کہتے قسم کھاؤ, میں نے بولا قسم کھا کے تو میں خان ہوں, خان تو ہوں ہی میں, ہاں میں نے بولا قسم کھا کر کے تو میں خان ہوں. پھر وہ آگے سے بڑے عجیب قسم کے تو رشتے. آپ نے ویسے شادیاں کتنی کی ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے آپ کی جب لیڈر عمران خان ہے انہوں نے 2-3 کی ہیں تو دل تو اب آپ کا بھی کرتا ہوگا. کرتا ہے, مگر یہ ابھی میں نے گھر بھی جانا ہے نا. آپ نے گھر بھی جانا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں یا جو ان کے بڑے بڑے پولیٹیشین ابھی ملک کے اندر موجود ہیں, ان سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا نیا لائے عمل لا رہے ہیں؟ ایک زبردست قسم کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, جو آج تک میں نے کسی ٹی وی والے کو نہیں بتایا نا. میں جو میرا جتنا وہ کریئر ہے نا جو پی ٹی آئی میں, مجھے 3 قسم کے لوگ روزانہ ملتے ہیں, پی ٹی آئی میں بھی اور پی ٹی آئی کے سے باہر بھی. کچھ لوگ مجھے واقعی تانا خان صاحب کی وہ کاپی سمجھتے ہیں, کچھ اس میں ایسے ہیں کہ وہ جیلیس ہیں پی ٹی آئی کے خاص کر کے, اور کچھ لوگ مجھے پمپ کرنا چاہتے ہیں نا. تو مجھے روزانہ کے لحاظ سے مجھے اس کی وہ کہ میرا واسطہ پڑتا ہے نا ایسے لوگوں سے. پی ٹی آئی کے جو اوریجنل لوگ ہیں نا, جو نظریاتی لوگ ہیں نا, وہ تو ابھی بہت کم رہ گئے نا. تو کاش ابھی خان صاحب سے کبھی کبھار مجھے یہ گلا بہت زیادہ لگتا ہے نا کہ خان صاحب دنیا دیکھی آپ نے, وہ بندی کی پہچان میں وہ تھوڑا سا وہ کہا جاتا ہے نا, تھوڑا سا نہیں کافی سارا, شاید اس پہ خان صاحب ناراض ہو جائیں یا جو بھی ہے نا, کہا جاتا ہے مار کھا جاتا ہے نا. بندے اس میں وہ نہیں ہے نا, خود وہ دل کا صاف ہے, اور اس کو جو ملے ہیں نا اب یہ جس طرح گئے ہیں نا, کسی کی بھی میں غیبت نہیں کروں گا نا, وہ لوگ اچھے نہیں تھے نا, جو چھوڑ گئے ہیں نا وہ اچھے نہیں تھے. کیوں انہوں نے دوسری پارٹی, اور میں اس چیز کا بہت زیادہ خلاف ہوں. جو بندہ جس بھی پارٹی میں ہو اس پہ پابندی لگنی چاہیے عدالت سے بھی اور ان کے اپنے شروع میں بھی, کہ جو بندہ ایک پارٹی میں ہے اور اس کو بعد میں چھوڑے یا جس طرح بھی چھوڑے, اس کو کم از کم 15 سال اس پہ سیاست میں اس پہ پابندی لگنی چاہیے نا, کہ وہ کسی بھی پارٹی میں نہ جائے نا, یا گھر پہ بیٹھ جائیں یا کسی بھی پارٹی میں نہ جائے نا. اس طرح آپ کا یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جو پولیٹیکل وہ جو نرسری نا, یہ مضبوط رہے گی نا, مضبوط. ٹھیک کہہ رہے ہیں, مضبوط رہے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کا تعلق پشاور سے؟ میں وزیرستان سے ہوں. وزیرستان سے. تو وزیرستان میں کیا پوزیشن ہے تحریک انصاف کی؟ ہر جگہ تحریک انصاف کی پوزیشن دوسری پارٹیوں کی نسبت بہت زبردست ہے. بے شک وہ سارے اکٹھے ہو جائیں. بے شک میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دو, پھر یہ بھلے کہ آگے کچھ نہیں ٹھیکے گا. تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا, ان کے اوپر گھڑی چوری کا لگایا گیا, ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو جن لوگوں سے آپ میل جول کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, ان سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان کب باہر آئے گا؟ خان صاحب کی جو کیسز ہیں نا, پاکستان میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے نا, یہ بات آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ دیں. کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے نا. خان صاحب آج بھی نکل آ سکتے ہیں نا کل بھی, اور یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ حالات پر, کہ اب آگے میرے خیال میں اسے آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے نا, اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکثر جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ تصویریں کھنچاتے ہیں, اکثر آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی 3 ایسی خوبصورت عادتیں بتائیں جو پوری قوم کو نہیں پتہ, جو آپ کو اچھی لگتی. خان کی 3 چیزیں ویسے تو بہت زیادہ ہے نا. خان کی جو اس میں عادتیں ہیں نا, ایک تو وہ ابھی جس طرح خان خود کہہ رہا ہے نا کہ ابھی مجھ میں ایمان آ گیا ہے نا, اور واقعی اس میں ایمان آ گیا ہے نا. ایک تو یہ بات ہے نا. دوسری بات اس میں یہ ہے نا کہ وہ جب کہہ دے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ آخر تک لگا رہتا ہے, وہ کر جاتا ہے نا. تیسری بات اس میں اس میں یہ ہے نا کہ وہ دشمن بھی اس کے سامنے آ جائے نا, فوراً وہ اس کے سامنے وہ موم بتی بن جاتا ہے. موم بتی بن جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پارٹی جس طرح آپ کے جتنے قریبی لوگ تھے ان سب نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑتے ہیں, 9 مئی واقعے کی مذمت کرتے ہیں, تو آپ نے بھی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی؟ مذمت تو بالکل کرنی چاہیے نا. یہ جو ہے نا یہ نہیں ہے نا کہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں نا, یہ ایک حقیقت ہے نا. حالانکہ آپ وزیرستان آپ جائیں نا, وزیرستان میں ہمارے جو گھر تھے نا, پورے ان کے ہمارے ایسے گھر تھے نا, ان لوگوں کو تو یہ وہ مٹی کے وہ دیواریں نظر آ رہی ہے نا, مگر وہ جو مٹی کی دیواریں ہیں نا وہ یہاں کے آپ کی E7 سے بھی ہمارے لیے وہ
زیادہ بہتر. زیادہ بہتر ہے. انہوں نے وزیرستان میں جس نے بھی کیا ہے نا، پورے کے پورے وزیرستان میں آپ یوں سمجھے نا کہ کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب گھر جو ہے نا اس کو وہ زیرو گراؤنڈ کر دیا ہے نا. اس کے باوجود بھی اب بات یہ ہے نا کہ اگر یہ فوج نہیں ہے نا تو کسی کی بقا تو نہیں ہے نا، کسی کی بقا نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں نا، جس طرح اس نے کہا نا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں نا بنسبت خدا بخش دیتے ہیں نا، یہ لوگ نہیں بخش دیتے. میں اس لیول پہ میں نہیں جاتا ہوں نا. مگر فوج جیسا بھی ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا کہ وہ جو ہے نا دنیا کو نہیں خوش کرنا چاہیے نا. اور یہ دنیا لگے ابھی آپ یہ دیکھو نا یہ جو پاکستان ہے نا یہ بہت خوبصورت ملک ہے. یہ پاکستان کی جگہ اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا ہے نا جو یہ پچھلے 40 بلکہ 70 سال سے یہ جو ان کے اوپر گزرا ہے نا، کوئی دوسرا ملک ہوں بہت ہی ایڈوانس ملک ہوں وہ بھی ان حالات کا سامنا کبھی نہ کر پاتا نا. مگر یہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک یہ سروائیو کر رہا ہے نا. اور میں یہ جو ہے نا پوری قوم کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو، ہر ادارے کو، چاہے سیاستدان ہو جو بھی پاکستانی نا، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پھر یہ باقی چیزیں ہیں نا. مگر پاکستان کو آپ فرسٹ پریارٹی پہ رکھیں. اور یہ جو چھوٹی موٹی جو ہے نا رنجشیں ہماری جو سیاستدانوں میں ہے، ہمارے اداروں کے میں ہے، ان سے نکلنا چاہیے نا. ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب یہ ان پڑھوں والے کام کر رہے ہیں نا، سب ان پڑھوں والے کام کریں. اب خان صاحب میں آپ کو 5-6 نام بولوں گا، آپ کے ذہن میں جو ان کے لیے لائن آئے گی آپ نے انہیں وہ مشورہ دینا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے نواز شریف. نواز شریف کے لیے تو میرا مشورہ یہ ہے نا کہ اب اس نے بہت کچھ کیا نا، اب اس کو گھر جا کے بیٹھنا چاہیے نا. مریم نواز. مریم نواز میں تھوڑی سی پوٹینشل ہے، وہ اگر صحیح اس کو استعمال کرے نا، یہ بدلے یہ وہ فلانا اسے نکلے اور ملک کے بارے میں سوچے. آصف علی زرداری. زرداری کو بھی نواز شریف والا مشورہ ہے. زرداری سب پہ بھاری، اس سے ڈر تو نہیں رہے؟ نہیں، باری تو خیر نہیں ہے، اس کو وہ اس قسم کے لوگ نہیں ملے ہیں نا کہ وہ فردوس عاشق اوان. اس کا نام ڈالو. فیاض الحسن چوہان. وہ بھی اس کے فردوس عاشق اوان. جہانگیر ترین. جہانگیر ترین اب اس میں پھر یہ ہوگا نا کہ پہلے ہم اس کو جہانگیر ترین زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اب میرا ضمیر یہ نہیں مانتا نا، اب اس کو بھی چھوڑی دے تو ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو جو استحکام پارٹی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، علیم خان صاحب کی، اس کا آپ کو فیوچر نظر نہیں آ رہا؟ فیوچر اس کا اگر خود اپنا ہوتا نا تو شاید نظر آتا نا. اب اس کا یہ فیوچر تو اس کا اپنا نہیں ہے نا، اس کا اپنا نہیں ہے. بہت شکریہ خان صاحب. خان صاحب جاتے جاتے کوئی خوبصورت سا ترانہ سنا دیں، کیونکہ پوری قوم آپ کی آواز میں ترانہ سننا چاہتی ہے. وہ والا ترانہ سنائیں، جب آئے گا عمران. جب آئے گا عمران ہاں پہ سب کی جان لے گی کی شان، بنے گا نیا پاکستان. نیا پاکستان بنے گا. پوری قوم کو سامنے دیکھ کے بتائیں کہ اگلے الیکشن میں وہ کیا کرے. پوری قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو بلے کے اوپر نشان لگائیں. بلے کے علاوہ اور کوئی چیز آپ لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے نا، صرف بلہ ہی بلہ. ووٹ فار چینج، ووٹ فار بیٹ. بلہ بلہ. لیں جی، اس بلے کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ تھے عمران خان، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن، اور پاکستان کے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان. لیں جی، یہ تھا میرا پروگرام. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.